आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, माह मुबारक माह रमज़ान के हवाले से ये ख़ुसूसी प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान भर के नुमाइंदा और जय्यद उलमा हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। एक एक मौजू पर हम बात करवा रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज का हमारा मौजू ख़ुसूसी मौजू ये है कि हमारे माशरों में मसाजिद का किरदार, मसाजिद का क्या किरदार होना चाहिए और हमारी मसाजिद का क्या किरदार है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, आप तशरीफ़ फरमा हैं और लोगों को दीन की तालीम भी दी जा रही है। उसी मस्जिद में जंगी काफ़िले भी रवाना किए जा रहे हैं, गैर मुल्की सुफरा से मुलाकात भी हो रही है, निकाह भी मस्जिद में हो रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, सुफ़ा का चबूतरा भी मौजूद है। मस्जिद आज हमारे माशरों में मसाजिद का जो काम है, क्या वो महदूद तो नहीं हो गया? एक सवाल हम ये भी रखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खिदमत में। हम सवाल ये भी रखेंगे कि एक होता है जिसे हम कहते हैं कि ज़ौक़ इबादत, तो ज़ौक़ इबादत के साथ साथ हुस्न माशरत, ये भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे तकाज़ा करते हैं। मस्जिद से बाहर निकले, ख़ास तौर पर जुमे की नमाज के बाद, और हर शख्स ये तय कर ले और इमाम साहब ये तय कर लें कि मेरे मुक़्तदी अब निकल कर मस्जिद से बाहर हम अपने इलाक़ों को बिल्कुल साफ़ सुथरा पाकीज़ा बना लेंगे। हर काम हुकूमत पे नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या ये काम भी मस्जिद के ज़रिए हो सकता है? पाकिस्तान में 2.5 लाख से ज़्यादा मसाजिद मौजूद हैं। ख़वातीन व हज़रात, फ़जर की नमाज के बाद से लेकर ज़ोहर की नमाज तक मस्जिद में कोई एक्टिविटी नहीं होती हमारे यहाँ। क्या हम ये 2.5 लाख मसाजिद तकरीबन जो पाकिस्तान में हैं, यहाँ एक स्कूल, यानी कोई प्राइमरी लेवल का स्कूल कम अज़ कम नहीं खोल सकते? क्या हर मस्जिद में हम एक छोटी सी डिस्पेंसरी कायम नहीं कर सकते ताकि वहाँ के लोग दवाएं ले लें और जो इलाके के अहले सरवत हैं वो उन दवाखानों, शिफा खानों की सरपरस्ती फरमाएं, मस्जिद से एक जुड़ाव पैदा हो। हम देखते हैं बाहर पूरे यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में हमने देखा है कि मसाजिद एक कम्युनिटी सेंटर की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। फैमिलीज़ आती हैं, जुड़ाव मस्जिद से पैदा होता है, अगली नस्लों की तरबियत भी मस्जिद के ज़रिए हो रही है। तो पाकिस्तान में हमने अपनी मसाजिद को महज इबादत गाह का दर्जा दे दिया है। जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, वापस आ जाते हैं, तो वहाँ पर हमें मुज़क्की क्यों नहीं मिलते, मुरब्बी क्यों नहीं मिलते, तरबियत गाहें क्यों नहीं हैं, और मसाजिद का यानी कसीर इस्तेमाल वो क्यों नहीं हो रहा? ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारी बातें इस ज़ैल में आएंगी, सवालात रखेंगे, सीखेंगे मोहतरम डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब से। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर साहब इस्लामाबाद में हमारे साथ हैं। पूरी ज़िंदगी बस इल्म बाँटने में गुज़री और गुज़र रही है। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर साहब कुरान, हदीस, अरबी अदब, तफसीर कुरान, बहुत गहरी निगाह आपकी, और जो मौलमाना अंदाज़ है आपका वो आप ही का ख़ासा। डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह जिन और आयात 18, 19 और 20।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا صدق اللہ العظیم۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں پہلا سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ حضرت یہ فرمائیے کہ مسجد کی تعریف کیا ہے، مسجد کسے کہتے ہیں، اور مسجد کا مقام کیا ہے ایک مسلمان کی زندگی میں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق بھائی، آپ نے جن آیات کا انتخاب کیا ان کا تعلق سورہ جن سے ہے، اور آپ نے اس کا ذکر بھی کیا۔ پہلا اشارہ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اگرچہ کچھ لوگ ایک بڑی تعداد میں لوگ جانتے ہیں، لیکن کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ جنات سے نہیں ہو رہی، یہ انسانوں سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صورتوں میں کسی ایک واقعے کو بنیاد بنا کے اس کا نام رکھا، لیکن تعلیم ہم سب کے لیے ہے۔ دوسرا، اس کی جو پہلی آیت آپ نے تلاوت فرمائی، اس آیت کا پہلا حصہ، وہیں سے اس کا تعارف اور اس کی اصل حقیقت کا پتہ مل رہا ہے اور اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے۔ کاش کہ ہم بھی اس حقیقت کو صحیح معنی میں سیکھ پائیں اور جان کر اس پر عمل کریں۔ اللہ کا فرمان ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ جتنی بھی مساجد ہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ گویا کہ مسجد ایک ایسا مقام ٹھہرایا گیا اللہ کی طرف سے، اور اس کی بنیاد اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام کے ذریعے سے مسجد حرام کی شکل میں رکھی، اور لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں خالصتاً اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اگرچہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، جب انسان ذرا اپنے آپ کو جھکانا چاہے تو ہر مقام پر وہ اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو سکتا ہے، رکوع میں جا سکتا ہے، تسبیح کر سکتا ہے، اس کی عبادت کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے، اپنی منشا اور اپنی مشیت سے اس بات کا فیصلہ کیا اور عمل کروایا اپنے مختلف عظیم الشان برگزیدہ پیغمبروں کے ذریعے سے، کہ باقاعدہ ایک جگہ کا انتخاب کیا گیا، اس جگہ کا باقاعدہ حدود اربع متعین ہوا، اور پھر اس مقام کو پاکیزہ بنا دیا گیا لوگوں کے لیے، اور صدائیں عام لگا دی گئی کہ یہ اللہ کا گھر، اللہ کا پسندیدہ مقام ہے، یہاں اس کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے لاؤ۔ اور یہی بات ہے کہ مسجد حرام کی اس بنیاد سے لے کر جن 2.5 لاکھ مسجدوں کا آپ نے ذکر کیا پاکستان میں، اور ایسی لاکھوں مساجد دیگر ممالک میں ہیں، سب میں اسی بنیاد پر یہ صدا لگائی جاتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ کسی مسجد میں، کسی اذان میں، کسی صدا اور پکار میں یہ نہیں کہا جاتا کہ اے فلاں لوگو
تم نماز کے لیے آ جاؤ، اب وہ آ چکے ہیں تو اب فلاں لوگ آ جائیں، اب فلاں لوگ آ جائیں۔ انسانوں کو تقسیم نہیں کیا گیا، مسلمانوں کو تقسیم نہیں کیا گیا، سب کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے باقاعدہ اس کی بنیاد رکھی، اور پھر صدا میں اس بنیاد کو ایک مستقل حیثیت دے دی تاکہ کسی سننے والے کو یہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ یہ کس مسجد کی طرف سے آواز آ رہی ہے۔ جس مسجد کی طرف سے بھی آواز آ رہی ہو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی مسجد ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میں ہر مسجد میں جا کر اپنے اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں۔ ہم سب اس ایمان کو تسلیم کر چکے اور ہم مانتے ہیں کلمہ شہادت کی شکل میں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی اہل حدیث، کوئی حنفی، کوئی بریلوی، کوئی مالکی، حنبلی، شافعی، کسی کا اللہ دوسرے سے مختلف نہیں ہے، سب کا اللہ ایک ہی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ بذات خود اتنا بڑا پیغام اور اتنی بڑی بنیاد ہے، کاش کہ ہم اس حقیقت کو جانتے اور اس حقیقت کو جاننے کے بعد صحیح طور پر اس پر عمل کر پاتے۔ اگرچہ ہر شخص یہی کہتا ہے، لیکن عملی بنیادوں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم باقاعدہ تقسیم کر دیتے ہیں، اور انسانی مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات مختلف ایسے افراد کہ جو کم علم ہیں وہ بھی ڈالتے رہتے ہیں کہ فلاں مسجد میں نماز ہو سکتی ہے، فلاں میں نہیں ہو سکتی، فلاں میں سجدہ ہو سکتا ہے، فلاں میں سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کی اس پہلی آیت جو قرآن مجید کے سورہ جن سے آپ نے تلاوت فرمائی، اس کا پہلا حصہ ہی اتنی بڑی حقیقت کو بیان کر دیتا ہے اور ان اختلافات کو ختم کر دیتا ہے کہ کوئی مسجد کسی مسلک، کسی جماعت، کسی فرقے، کسی گروہ کی نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری مساجد اللہ کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے نتیجے میں مجھے کیا کرنا ہے اور دیگر مسلمانوں کو کیا کرنا ہے کہ بس یہ دیکھنا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، جو بھی قریب میں مسجد ہے بغیر کسی تکلف کے اللہ کے اس گھر میں جائے اور اللہ کے لیے نماز پڑھ کے وہ بالکل اطمینان کے ساتھ واپس آ جائے۔ اسے اس بات کی سوچنے کی ضرورت پیش نہ آئے یا پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے کہ میری جماعت کی مسجد کس طرف ہے اور میرے مسلک کی مسجد کس طرف ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ کا دو ٹوک فیصلہ اور دو ٹوک تعلیم ہے کہ ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، اور پہلی مسجد حرام کی شکل میں اللہ رب العزت نے جناب نبی آدم اور پھر ابراہیم اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کے مرکز کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔ اس اعتبار سے ساری مسجدیں اللہ کی ہیں۔ دوسری بات آپ نے دریافت کیا اور آپ نے سوال بھی اٹھایا، اور اپنے انٹرو میں آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ مختلف چیزوں کا ذکر کیا، لیکن آپ کے سوال کے پیش نظر مسجد کا لفظ آتے ہی مسلمان معاشرے اور مسلمان کمیونٹی کا پتہ چلتا ہے۔ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، دور دراز پہاڑیوں کے اندر، صحراؤں میں، میدانوں میں، کسی دوسرے ملک میں، جہاں کہیں ایک مینار یا کوئی بغیر مینار کے مسجد نظر آئے اور وہاں سے ایک صدا بلند ہو یا کچھ لوگ کہیں کہ یہ مسجد ہے، فوری طور پر اہل ایمان یہ جان لیتے ہیں کہ یہاں اللہ کو ماننے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے کچھ لوگ یہاں رہتے ہیں۔ گویا کہ پورے عالم میں مسلمانوں کو ایک معاشرتی بندھن میں باندھ دیا گیا ہے اس مسجد کے تعارف کی وجہ سے۔ کسی مسجد کا کسی علاقے میں ہونا اور کوئی اجنبی مسلمان وہاں جائے، وہ اپنے آپ کو اجنبی نہیں پاتا، کیونکہ اللہ کا گھر جس کا وہ بندہ ہے وہ وہاں موجود ہے، اور اس اللہ کو ماننے والے دیگر بہت سارے افراد موجود ہیں۔ انیق بھائی، وہ زمانہ یقیناً آپ نے دیکھا ہے اور ہم نے بھی بارہا اس کا مشاہدہ کیا کہ ہمارے ہاں گاؤں دیہات میں، چھوٹے قصبات میں، حتیٰ کہ بڑے شہروں میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، لیکن کوئی مسافر آ جائے تو وہ شام پڑ گئی ہے اور رات آنے والی ہے تو بس سیدھا مسجد میں جاتا تھا، نماز پڑھتا، دیکھنے والے جان لیتے تھے کہ کوئی اجنبی آیا ہے، کوئی نہ کوئی نمازی
اسے اپنے گھر سے کھانا کھلاتا اور مسجد میں بستر بچھا کے اسے رات ٹھہرنے کا موقع فراہم کرتا اور وہ صبح آسانی کے ساتھ واپس چلا جاتا۔ کسی فرد کو یہ پریشانی نہیں ہوتی تھی کہ میں اجنبی ہوں، یہاں میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، میرے مال اور میرے عزت کی حفاظت کون کرے گا۔ ایک معاشرتی بندھن اللہ کی طرف سے اور اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسجدوں کی شکل میں کتنا خوبصورت ہمارے لیے بنایا گیا ہے، لیکن ہم نے اپنی نالائقیوں کی وجہ سے اور بے شمار نافرمانیوں کی وجہ سے اس مسجد سے بھی وہ برکت اٹھا لی کہ جو حقیقت میں مسلم معاشرے کو اور انسانی معاشرے کو ملنی چاہیے تھی۔ اس لیے مسجد اللہ کی پہچان ہے، اللہ کے رسول کی پہچان ہے۔ تمام تر تاریخ اسلام اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مسلمان فاتحین جب کسی نئے علاقے کو فتح کرتے تھے تو سب سے پہلا کام وہاں مسجد کی تعمیر کا ہوا کرتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ اور علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہی کام کیا۔ آپ جیسے یثرب میں تشریف لے جاتے ہیں تو باقاعدہ وہاں مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اب انیق بھائی آپ کے اس توسط سے اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ایک بات وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد مسجد کو بنایا، اور مسجد کی بنیاد عدل، انصاف اور حقوق کی ادائیگی کو بنایا۔ آپ نے جس خطے کا انتخاب کیا، جس خطے عرضی کا، اس کے بارے میں پہلے یہ دریافت کیا کہ یہ کس کا ہے۔ جب بتایا گیا کہ یہ فلاں 2 یتیموں کا ہے تو باقاعدہ اس کی قیمت ادا کی گئی، اور قیمت ادا کرتے ہوئے حقیقت میں یہ لوگوں کو پیغام دیا کہ اللہ کا گھر کسی ظلم والی جگہ پر نہیں بنایا جا سکتا، کسی جگہ پر قبضہ کر کے نہیں بنایا جا سکتا، کسی دوسرے کی زمین پر بغیر اجازت کے نہیں بنایا جا سکتا۔ اس اعتبار سے عدل کا، انصاف کا اور حقوق کی ادائیگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں کو طریقہ سکھایا۔ مسجد اس کی پہلی بنیاد بنی۔ دوسری بات جو ہمیں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی بنیاد میں نظر آتا ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس کی تعمیر میں شریک ہوئے، پتھر اپنے کندھوں پہ اٹھا کے باقاعدہ اس کی دیوار بنانے میں اور اس کی دیواروں کو استوار کرنے میں آپ شریک ہوتے تھے۔ اور یہ بات ہمیں مسجد حرام میں بھی نظر آتی ہے کہ اس کی تعمیر کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خود پتھر اٹھا کے اس تعمیر کعبہ میں شریک ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک اور بات بھی ساتھ ہی شامل ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ مسجد حرام کی تعمیر ہو یا مسجد نبوی کی تعمیر ہو، دونوں مقامات پر اس بات کا خصوصی خیال رکھا گیا مسلمانوں کی طرف سے، تو اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہی یہی تھی، لیکن غیر مسلم معاشرے میں بھی جو خانہ کعبہ سے وابستہ لوگ تھے وہ اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر حرام کی کمائی سے نہیں کی جا سکتی، اس لیے خانہ کعبہ کی تعمیر حلال اور اچھے طریقے سے کمایا ہوا مال اسی سے کی گئی۔ دنیا بھر کے تمام لوگوں کو یہ پیغام مل گیا کہ حرام کی کمائی سے اگر کسی شخص نے مسجد تعمیر کروا دی، وہ یہ گمان نہ کرے کہ اس مسجد کی تعمیر سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے یا اس کا حرام مال پاکیزہ ہو گیا ہے۔ مسجد کی تعمیر اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے لیے پاکیزہ اور صاف ستھرا مال اور صاف ستھری جگہ، ان دونوں کا انتخاب کرنا لازمی شرط ہے۔ ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب ان سے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی تو پھر انہیں تعلیم دی کہ آپ اس گھر کو پاکیزہ رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، تاکہ جو اعتکاف کرنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے کے لیے جو لوگ آئیں تو ان کے لیے آسانی ہو۔ گویا کہ یہ تعلیم بھی ساتھ ہی شامل ہو گئی کہ مسجد پاکیزہ زمین پر بنے گی، حلال کمائی سے بنے گی، اللہ کے لیے بنے گی، اور پھر اسے صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام بھی کیا جائے گا، اور مسلمانوں کی قوت کی علامت کے طور پر، مسلمانوں کی قوت کی علامت کے طور پر، شکوہ کی علامت کے طور پہ بنے گی،
اور یہ نقطہ وحدت ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق عبادت کے حوالے سے یہاں ادا کیے جائیں گے، اور مخلوق خدا سے یہاں رابطہ ہوگا۔ جی ہاں، تو ڈاکٹر صاحب اب یہاں صرف یہ کہ یہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مساجد کا جو کردار تھا وہ آپ نے بالکل وضاحت سے بیان فرما دیا، اور قرآن کریم مسجد کے تعلق سے کیا فرماتا ہے وہ بھی آپ نے ہمیں تعلیم کر دیا۔ اب ذرا ہم آ جاتے ہیں اپنے ماحول پر۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشروں میں خواتین کو تو مسجد جانے کی اجازت ہی نہیں ہے بائی اینڈ لارج۔ ہاں کہیں کہیں ہے۔ جب تک خواتین نہیں جائیں گی مساجد میں تو وہ شرعی احکام کیسے سیکھیں گی؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اولاد کی تربیت یہ بھی یعنی ہماری مائیں کرتی ہیں، ہماری خواتین نسلوں کی تعمیر کرتی ہیں، تو کیوں نہیں مساجد میں ہم اپنی خواتین کو اجازت دیتے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے عہد مبارک میں خواتین مساجد تشریف لاتی تھیں، مرد آگے کھڑے ہوتے تھے، خواتین پیچھے کھڑی ہوتی تھی۔ آج اگر وہ سیگریگیشن کرنا ہو تو کسی اور راستے سے خواتین مسجد میں آئیں، لیکن آئیں، ایک جڑاؤ پیدا کریں۔ ہمارے معاشرے میں کوئی 51-52% خواتین ہیں ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے انیق بھائی، یہ آپ نے بہت ہی اہم بات جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے تو عام طور پر ان احادیث کا حوالہ دیا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا ذکر ہوتا ہے کہ خاتون کی نماز اپنے گھر میں مسجد میں ادا کرنے کے مقابلے میں بہتر ہے۔ حقیقت میں بات یوں نہیں ہے۔ حقیقت میں بات یوں ہے کہ جب خواتین اپنے گھروں میں رہا کرتی تھیں اور اپنے گھروں کی زندگی محدود ترین ہوتی تھی، تب بھی ایک دن ایسا نہیں آیا کہ مسجد نبوی سے خواتین کو الگ کیا گیا ہو، بلکہ کسی ایک برگزیدہ صحابی نے اس بات کا جب ارادہ کیا کہ اب حالات بدل گئے ہیں تو خواتین کو اپنے گھروں میں نماز پڑھنا چاہیے اور وہ مسجد میں نہ آئیں، تو سیدہ عائشہ نے برملا یہ بات کہی اور ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ جس کام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، آپ کو یہ اتھارٹی کہاں سے مل گئی کہ آپ انہیں منع کریں؟ لیکن اب تو صورتحال اس سے بالکل مختلف ہو گئی ہے۔ مارکیٹوں میں چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں، جامعات میں چلے جائیں، ہاسپٹلز میں چلے جائیں، فیکٹریز میں چلے جائیں، خواتین ہر جگہ پر موجود ہیں، اور یقیناً وہ مسلمان خواتین ہیں، مسلمان گھرانوں سے ان کا تعلق ہے، انہیں بھی انہی تمام چیزوں کی حاجت ہے جو ایک مسلمان مرد کو ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے ہر مقام پر جہاں کسی مسجد کی تعمیر ہو سکتی ہے تو اس تعمیر کے اندر ہی باقاعدہ اس منصوبے کو شامل کیوں نہ کیا جائے کہ جس میں خواتین کو باقاعدہ ایک محفوظ اور صاف ستھرا ماحول میسر آئے، جہاں وہ اپنی حاجات پوری کریں، وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اور مسجد کے ساتھ ایک خاص تعلق، بازار سے وہ خریداری کر رہی ہیں، ہاسپٹل میں کام کر رہی ہیں، تعلیمی اداروں میں تعلیم دے رہی ہیں، تو وہاں باقاعدہ ان کے لیے اہتمام ہونا چاہیے۔ اور یہ بات ہم اپنی مرضی سے یا محض اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر نہیں کر رہے۔ ایک تو مسجد نبوی اس کی مثال ہے، مسجد حرام اس کی مثال ہے، اور دنیا کے بیشتر ممالک جو اسلامی ممالک ہیں ان کی مساجد میں کم و بیش یہ نظام موجود ہے۔ آپ ترکی میں چلے جائیں، آپ انڈونیشیا میں چلے جائیں، آپ ملیشیا میں چلے جائیں، جہاں کہیں بھی نسبتاً بہتر اسلامی معاشرے کو ترویج دینے کی کوشش کی گئی، وہاں ہر مسجد کے ساتھ خواتین کے لیے ایک الگ جگہ مخصوص کی گئی۔ وہاں ان کا ہونا جو آپ نے بات کہی ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ مسجد کا خطبہ محض ایک ایسا واعظ نہیں ہے جو نماز جمعہ کی ادائیگی سے پہلے عربی کا ایک جملہ ہے یا چند جملے ہیں وہ پڑھنا ہے، بلکہ جمعہ کا خطبہ باقاعدہ ایک تعلیم ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو احکام ہیں شریعت کے، وہ لوگوں تک پہنچانے کا اسے ذریعہ بنایا گیا۔ تو جس طرح مرد حضرات ان معلومات کو جاننے کے حق بجانب ہیں اور انہیں
اس کی ضرورت ہے، خواتین کو بھی اس بات کی ضرورت ہے۔ اس لیے خواتین کو اگر ہم ہر جگہ جانے کی اجازت دے رہے ہیں اور مسجد میں صرف ان کے آنے کی پابندی ہے تو یقیناً یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو علماء امت کے سامنے موجود ہے، اسے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب مسجد کو آپ نے اللہ کا گھر قرار دیا ہے تو اسے ایک معاشرتی تعلیم کا اور تربیت کا مرکز ہونا چاہیے، جیسے آپ نے بھی اس کی طرف واضح قسم کے اشارات کیے، اور سیرت طیبہ ہی تو اصل بنیاد ہے، اسی بنیاد پر تو ساری دنیا کی مساجد قائم کی جانی چاہیے اور قائم ہیں۔ جی تو جب وہ بنیاد ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ وہاں بچوں کی تعلیم، بڑوں کی تعلیم کے باقاعدہ اہتمام موجود تھے، اور اس کے علاوہ جو آپ نے ذکر کیا عدالتیں وہاں لگ رہی ہیں، لشکر وہاں تیار کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم جو وفود ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، اللہ کے رسول انہیں مسجد نبوی میں ایک مخصوص مقام میں ٹھہرنے کی اجازت عطا فرما رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ مسجد محض ایک ایسی چار دیواری نہیں ہے کہ جہاں آپ نے 5 نمازیں ادا کرنی ہیں، بلکہ ایک ایسا مقام ہے جہاں آپ نے اپنے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے بہتر اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کا اسے مرکز بنانا ہے اور ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بنانا ہے، مرکز معاشرت بنانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب درمیان میں آپ نے ایک ذکر کیا تھا، میں چاہتا ہوں تھوڑی سی گفتگو اس پر ہو جائے، اس کے بعد ہم ذرا آپ سے مزید سیکھیں گے کہ حکمرانوں کا تعلق مساجد سے کیا تھا، کیا ہونا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات فرمائی کہ یہاں ہمارے معاشروں میں اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں ہمیں، آپ نے بجا فرمایا کہ دیکھو اس مسجد میں نہیں جانا، اس مسجد میں نہیں جانا۔ تو مساجد یہ تو اللہ کے لیے ہیں، مساجد اس پر تفصیلی گفتگو آپ نے فرما دی، تو یہ اللہ کا گھر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ مساجد جن کو مطلب ایک نقطہ وحدت بننا چاہیے تھا اور نقطہ وحدت بننا چاہیے آج بھی، مساجد امت کو جوڑتی ہیں، امت کو تقسیم نہیں کرتی، لیکن جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں یہ مسلک کچھ اور ہے، یہ مسلک کچھ اور ہے، یہ مسلک ہمارا نہیں ہے، ہم اپنی مسجد میں نماز پڑھیں گے، ان کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے کیا اللہ کے رسول خوش ہوتے ہوں گے؟ میں تو ایسے تمام لوگوں سے یہ کہوں گا کہ وہ پھر اپنے اپنے رسول بھی الگ کر لیں اور اپنے اپنے حصے کے اللہ بھی الگ کر لیں، تاکہ یہ بھی بتایا جائے کہ ہمارا اللہ یہاں ہوتا ہے اور ہمارے رسول یہاں پر اس طرح کے ہوتے ہیں اور ان کا نام یہ ہے۔ جب اللہ ایک ہیں اور اس کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں جانا ہے، جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں اور ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کی اطاعت اور محبت میں مسجد میں جا رہے ہیں، تو پھر کون رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے اور کہاں اس بات کی کوئی گنجائش بنتی ہے کہ یہ فلاں کی مسجد ہے اور فلاں کی نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی ایسی غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں قیامت کے روز اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے تفرقہ بازی کو اور مسلکوں میں اور فرقوں میں تقسیم کرنے کو ایک بڑا جرم قرار دیا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک الگ موضوع بھی بن سکتا ہے اور اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیات واضح ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واضح ہیں۔ جو اللہ تمام انسانوں کو جوڑنا چاہتا ہے اور ان میں سے تمام انسانوں میں سے مسلمانوں کو جوڑنا چاہتا ہے، ہم انسانوں کو بھی تقسیم کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھی تقسیم کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ محلے داری میں بھی آپس میں گروہ تقسیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرنے کا عمل، جبکہ مسجد تو محبت کا، جڑاؤ کا، جیسے آپ نے ذکر کیا اور بڑا اچھا لفظ ہے، یہ جڑاؤ کا مرکز ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کا، اور تمام تر وہ تفریقات جو امیر غریب، کالا گورا، چھوٹا بڑا، ان کے درمیان میں انسانی معاشروں میں پائی جاتی ہیں، نماز کا ایک عمل ان تمام تفریقات کو ختم کر کے رکھتا ہے۔ کاش کہ لوگ اس نماز کی حالت میں ان باتوں پر بھی غور کر لیں، کیونکہ یہ تعلیم کا ایک ذریعہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ بات یقیناً سوچنی چاہیے
اور جہاں بھی موقع ملے، جہاں بھی وقت ہو جائے، بس بلا تکلف اللہ کی مسجد میں جا کر اس کے سامنے سر جھکا لیا جائے اور ایک اللہ کی بندگی کرتے ہوئے فلا تدعو مع اللہ احدا، اس بات کو اپنے قول سے، اپنی عبادت سے، اپنے ذکر سے ثابت کر دیا جائے کہ اللہ ہم صرف اور صرف تیرے ہی بندے ہیں اور تو ہی ہمارا رب اور ہمارا الہ ہے، اور ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ جہاں تک معاشرتی جڑاؤ کا اور تعلقات کا پہلو ہے، اس میں ایک مثال آپ بھی یقیناً جانتے ہیں اور آپ نے کئی ممالک میں اس کو دیکھا ہے۔ کاش کہ پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ اس رواج کو اور اس کلچر کو عام کیا جائے کہ مختلف موقعوں پر مسجدوں میں، خاص طور پر عید کے موقع ہوں، رمضان کے موقع ہوں، روزوں کے موقع ہوں، تو ان موقعوں پر انہی مسجدوں میں ایک دسترخوان کا عالم کھل جاتا ہے، اور وہ دسترخوان صرف دسترخوان نہیں ہوتا، در حقیقت وہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے قریب لانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ غریبوں اور امیروں کے درمیان میں محبت اور تعلق اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، پہچان کا ذریعہ الگ سے بن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے واقعی ایک معاشرتی مرکز ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیشہ ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ مسجد کے حوالے سے چونکہ بہت ساری باتیں ہیں، اس لیے مختصر انداز میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، پھر آپ کا جو بھی سوال ہوگا اس کے مناسبت سے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیے، مسجد جہاں اتنا بڑا مرکز ہے اور ہر جمعے کی نماز میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، تمام تر خرابیوں کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں حاضرین مسجدوں میں آتے ہیں، تو مسجدوں کے جو ائمہ حضرات ہیں، کیا انہیں اس بات کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کی بنیاد پر اتنی بڑی تعداد یہاں آئی ہے، تو انہیں صرف اور صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی صحیح بات پہنچانی چاہیے؟ کیا ان کی تعلیم کا اور تربیت کا بطور خاص اہتمام نہیں کرنا چاہیے؟ خطبہ جمعہ کی تیاری بطور خاص بالکل اس طرح جیسے ایک پروفیسر لیکچر تیار کرتا ہے، جیسے ایک دانشور اچھی بات کہنے کے لیے سوچتا ہے، جیسے ایک کالم نگار باقاعدہ موضوع کو بناتا ہے، کیا علماء کے جو مختلف علماء ہیں، مسجدوں کے ائمہ حضرات، انہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اتنی بڑی تعداد بغیر کسی محنت کے جمع ہو گئی ہے، تو انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اچھی بات سلیقے سے اور طریقے سے پہنچا دی جائے؟ اس بات کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور بات اسی کے ضمن میں جو آپ نے اشارہ کیا کہ وقت کے حکمران جو ہیں ان کا مسجدوں کے ساتھ کیا تعلق؟ دیکھیے کیسی عجیب بات ہے کہ اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، سردار انبیاء، مسجد کے امام ہیں، مسجد کا خطبہ پڑھاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، مسجد کی نماز کی امامت کرواتے ہیں۔ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، ایسی عظیم الشان ہستیاں کہ جن کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ ایک خاک پاک کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، وہ مسجدوں کے امام، مسجدوں کے خطیب، مسجدوں کی جماعت کروانے والے لوگ، ہم نے مسجد کے امام کو وہ مرتبہ نہیں دیا جو کہ دیا جانا چاہیے۔ اس اعتبار سے بھی ضرور سوچنا ہے کہ یہ ایک ایسے مولوی کا کام نہیں ہے کہ جسے آپ نے چند ہزار روپے دے دیے اور وہ آپ کا باقاعدہ خدمت گزار ہے یا تنخواہ دار ہے۔ یہ امامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اصحاب رسول کے ساتھ، عظیم الشان اصحاب رسول کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے بطور خاص اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ جو بھی امام ہو اس کی تعلیم کا باقاعدہ حساب ہونا چاہیے، اس کی عزت کا، اس کے معاملات کا باقاعدہ اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک نمائندہ ہے۔ آپ نے اسے امام کہا ہے تو مسجد کا جو فرد ہے یہ 2 رکعت کا امام نہیں ہے، در حقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نمائندہ ہے۔ اس لیے ان افراد کو بھی، ائمہ حضرات کو بھی محنت کرنی ہے اور معاشرے کے افراد کو بھی جاننا ہے کہ یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ ایک انتہائی اہم
اور انتہائی ذمہ داری والا کام ہے، سبحان اس کے طرف توجہ دی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمازوں کی امامت کرنے کے ساتھ ساتھ ان ائمہ کو قوموں کی بھی امامت کرنی ہے۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام، یہ اقبال کہہ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خطبے کی تیاری، عہد کا لمس گفتگو میں ہو، لوگوں کو بتایا جائے کہ اس وقت جو حالات حاضرہ ہیں ان کے تقاضے کیا ہیں، اور دینی احکام کی روشنی میں آج ہمارا کام کیا ہونا چاہیے، ہمارے ائمہ۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ ائمہ کی تربیت کا کوئی پراپر انتظام نہیں ہو جانا چاہیے؟ یقیناً ہونا چاہیے۔ انیک بھائی، یہ نقطہ بھی بہت ہی اہم ترین نکات میں سے ایک نقطہ ہے کہ جو بھی اسلامی ریاست ہے یا جو بھی اسلامی ملک ہے یا جو بھی اسلامی جماعت ہے یا ادارہ ہے، انہیں باقاعدہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں تو ابتدائی طور پر کسی بندے کی سلیکشن کے لیے اس کی تعلیمی معیار کا دیکھا جانا، اس کے اسناد کا دیکھا جانا، یہ پہلی بنیاد ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک بار کسی کا انتخاب ہو گیا ہے تو اب بات نہیں ہے، بلکہ اس کی مسلسل تربیت اور اس کی ٹریننگ، جیسے ہر ادارے میں ہوا کرتا ہے کہ باقاعدہ حکومتی سطح پر، غیر حکومتی سطح پر ائمہ کی تربیت، ان کی تعلیم، انہیں یہ سکھانا کہ خطبہ کیسے تیار کیا جائے، انہیں یہ بتانا کہ گفتگو جو کرنی ہے سامعین کے عقل کے مطابق اور سامعین کی ضرورت کے مطابق کیسے کی جائے، مختصر بیانی کیسے ہو، بات کو سمجھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، انہیں ماہر نفسیات بھی بنانا چاہیے، انہیں تعلیم کا باقاعدہ اس سے آگاہ بھی کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی تعلیمی جو ٹریننگز ہیں، تربیت گاہیں ہیں، اس کا ایک مسلسل اہتمام چلتا رہنا چاہیے۔ کچھ ادارے ہیں پاکستان میں جو ائمہ مساجد کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور سرکاری سرپرستی میں ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کہ کیا ہماری جو 2.5 مساجد ہیں ان کے ائمہ کو تیار کیا وہ کر پا رہے ہیں، یا جمعے کے جو موضوعات ہیں کیا ان موضوعات کو تقسیم کر رہے ہیں عوام میں؟ وہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن ہاں بہرحال کچھ نہ کچھ کام تو ہو ہی رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بات اور ذہن میں ابھی آئی کہ ائمہ کی تربیت کے حوالے سے، جب تک ائمہ ہمارے تربیت یافتہ نہیں ہوں گے تو ہمارے عوام اور خواص جو دونوں مساجد آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، خواص ذرا کم آتے ہیں، عوام ذرا زیادہ جاتے ہیں مساجد میں، تو جب ایک امام مسجد خطاب کر رہا ہے، جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے، یا لوگوں سے مل رہا ہے اور حالات حاضرہ سے، لمحے موجود سے مکمل باخبر ہے، تو اس کے پاس عوام بھی آئیں گے اور خواص بھی آئیں گے، ہمارے نوجوان بھی آئیں گے۔ اور جس طرح بات ابھی آپ فرما رہے تھے کہ خواتین کو بھی مساجد کا رخ کرنا چاہیے، وہاں بیٹھیں، شرعی احکام سیکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کو الگ درس دیتے تھے قرآن کریم کا، اور عورتوں کو الگ درس دیتے تھے، اور سوال طلب کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، ایسا ہی تھا نا؟ جناب، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آج کل چونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایسی سہولت ہے کہ ائمہ حضرات اگر چاہیں تو بیک وقت وہ دونوں کی تعلیم کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن ترجیحات میں شامل ہوں یہ تمام چیزیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ 2-3 باتیں ذرا سی میں اور کرنا چاہتا ہوں آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر تمام مساجد کو ایک سرکاری سرپرستی میں لے لیا جائے اور ان تمام امور پر تاکہ گفتگو ہو جو کہ حالات حاضرہ کو مطلوب ہیں، اور ان ائمہ کو وہاں ان کی پوسٹنگ کی جائے سرکاری طور پر کہ جو اپنے معاشروں کے نباز ہوں، جو دین اور دنیا دونوں کو جانتے ہوں، تو کیا یہ تجویز مناسب ہے؟ دیکھیے انیک بھائی، یہ تجویز بہت اچھی ہے، لیکن اس ریاست میں کہ جہاں کی حکومت جو ہے اس کی سرپرستی بھی اللہ کی طرف سے دین کی بنیادوں پر ہو رہی ہو، اس اعتبار سے کسی ایسی حکومت کے بارے میں یہ فیصلہ کر لینا کہ جو خود دین کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے نظریات رکھتی ہوں، لیکن اصولی بات یہ ٹھیک ہے اور اس سے ہم متفق ہیں کہ اگر
ان تمام مساجد میں جو موجود ائمہ حضرات ہیں جنہوں نے لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنا ہے، ان کے لیے باقاعدہ ایک سلیبس تیار کیا جائے، ایک طریقہ کار متعین کیا جائے، ان کی تربیت کا ایک اہتمام کیا جائے۔ تو حکومت میں ایسے بے شمار ادارے موجود ہیں اور اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے جن کے توسط سے ائمہ حضرات کی تربیت کا اور ان کی تعلیم کا اچھا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی دینی مدارس ہیں، اصل اصول تو یہی ہے کہ وہاں ان افراد کی تربیت کا اور تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن حکومت کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے ملک کی سطح میں جی ہاں، اس میں موجود تمام افراد کی ضرورتیں اور موجودہ حالات کے پیش نظر ایک گائیڈ لائن مہیا کرتی ہے، رہنمائی عطا کرتی ہے، تاکہ امت کے اندر ایک یکجہتی پیدا ہو اور انہیں بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کا موقع ملتا رہے۔ میں اس بات کو باقاعدہ اپریشیٹ کرتا ہوں اس اعتبار سے کہ ہمارے ہاں جو عسکری ادارے ہیں اس میں باقاعدہ مسجدوں میں جو امام حضرات ہیں، جو خطیب حضرات ہیں، ان کی تعلیم کا اہتمام بھی ہوتا ہے، تربیت کا اہتمام بھی ہوتا ہے، اور باقاعدہ خطبات جمعہ اس کے موضوعات کا تعین بھی ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے بنیادی گائیڈ لائن، بنیادی رہنمائی مہیا کی جاتی ہے۔ باقی ہر ایک بندہ اس پہ مزید محنت کر کے اپنے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن کم از کم اس سے یہ اندازہ تو ہوتا ہے کہ آپ اتنی بڑی تعداد کو ہر ہفتے ایک ملاقات کا موقع مل رہا ہے، اتنی بڑی تعداد میں افراد کی رہنمائی کا موقع مل رہا ہے، تو وہ الٹپ نہیں ہونا چاہیے، ہیزلٹلی نہیں ہونا چاہیے، بکھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اسے ایک منظم طریقے سے، بے شک علماء کی ایک ایسی جماعت یا اوقاف کی ایسی جو ہے وہ امبریلا اس کو مل جائے، کوئی بھی ایسا طریقہ ہو جس کے حوالے سے یہ سوچا جائے کہ امت کو، ملک کے افراد کو، ملت کو آج کل کن مسائل سے سامنا ہے اور اس میں ان کی رہنمائی کس طریقے سے بہتر کی جا سکتی ہے، تو باقاعدہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی مساجد کو نجی شعبے میں نہیں ہونا چاہیے، دین کا تقاضا یہ ہے۔ اسے کہا جا سکتا ہے اگر کوئی واقعی اسلامی ریاست بن جائے تو پھر ریاست کا حصہ ہونا چاہیے۔ اگر واقعی اسلامی ریاست بن جائے، یہ دین کی روح یہ ہے، جیسے زکوٰۃ کی جو کلیکشن ہے وہ مرکز کا کام ہے، وہ ریاست کا کام ہے، اور اس کی تقسیم وہ ریاست کا کام ہے، لیکن اگر وہ ریاست یہ کام سر انجام نہیں دے رہی تو پھر زکوٰۃ کی تقسیم یہ نجی شعبے میں یا انفرادی حیثیت سے کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جناب، اصولی بات آپ نے بالکل بجا فرمائی ہے کہ ہر کام ایک منظم اور اجتماعی انداز میں ہونا چاہیے اور ایک رہنمائی کی صورت میں دیا جانا چاہیے، لیکن جن بنیادوں کو پہلے درست کرنا ہے انہیں پہلے درست کیا جائے اور پھر اس کے مطابق باقی تمام معاملات درست ہوں گے۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ لاسٹ منٹس جاری ہیں، دو تین باتیں میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی تھی کہ ہماری مساجد فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز تک عموماً وہاں کوئی کام نہیں ہوتا۔ پاکستان میں جہالت، یا جہالت ذرا سخت لفظ ہو گیا، ناخواندگی کی جو شرح ہے وہ بلند ہے، تو کیا ہم ان مساجد کو جو کہ 2.5 لاکھ ہیں، ان مساجد کو یعنی پرائمری اسکول، سیکنڈری اسکول وغیرہ فجر کے بعد سے لے کے ظہر تک، کیا ہم ان مساجد میں قائم کر کے خواندگی کی شرح میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ 100% یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور حقیقت میں آپ نے جو جہالت کا لفظ بول کر اور پھر اس کو تخفیف کرنے کی کوشش کی ہے، حقیقت میں تخفیف کرنے سے مرض کم نہیں ہو جائے گا، یہ مرض موجود ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں عمارتیں اور تمام تر سہولتوں سے مزین عمارتیں وہ موجود ہوں اور ان سے استفادہ نہ کیا جائے، یقیناً یہ ایک حماقت ہے، اور یہ ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری ہے۔ اس کا باقاعدہ اہتمام کیا جانا چاہیے۔ بس ایک نقطہ ہے کہ جو کام بھی کیا جائے وہ سلیقے سے کیا جائے۔ اگر اس میں سلیقہ نہیں ہے اور اس میں نیت اچھی نہیں ہے، طریقہ بہتر نہیں ہے، تو اس طرح کے بہت سارے منصوبے پہلے بھی ادوار میں آئے لیکن وہ ناکام ہو گئے، اور پھر اعتراض سارا کا سارا اسلام پر اور اسلام کے پڑھانے والوں پر آ گیا۔
اس لیے آپ کی یہ تجویز بہت ہی اچھی تجویز ہے کہ عمارتیں موجود ہیں، مقامات موجود ہیں، وقت موجود ہے، دیگر سہولتیں موجود ہیں، تو وہاں کی کمیونٹی مل کر اس مسجد کی کمیٹی کی اجازت کے ساتھ اس کو ساتھ شامل کرتے ہوئے حکومت کی طرف سے، حکومتی اداروں کی طرف سے ایسا اہتمام ضرور ہونا چاہیے کہ یہ وقت اور یہ مقام اس سے بھرپور استفادہ کیا جائے اور اپنی قوم کو خواندہ بنایا جائے، پڑھا لکھا بنایا جائے، باشعور بنانے کی کوشش کی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہماری مساجد میں اگر کچھ کوئی چھوٹی موٹی ڈسپینسری اور ایک بڑی مسجد ہے اگر، تو وہاں ایک بڑی ڈسپینسری جو علاقے کے جو غربا ہیں ان کو علاج معالجے کی سہولت بعض اوقات نہیں ہوتی، اور غربت کا گراف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مسلسل بڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ زکوٰۃ لینے والے ہاتھوں کو زکوٰۃ دینے والا ہاتھ بنتا دیکھنا چاہتا ہے ہمارا دین، لیکن وہ غریب غربا بیچارے جو دوا بھی افورڈ نہیں کر سکتے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے، سرکاری ہاسپٹلز کا حال آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تو جو محلے کے اہل ثروت افراد ہیں وہ ہر مسجد میں اس مسجد کے لحاظ سے کوئی ایک چھوٹی ڈسپینسری اور ڈاکٹر وہاں 2-4 گھنٹے 6 گھنٹے کے لیے بیٹھے اور مساجد میں تمام انسانوں کا علاج کرے، تو ایسا کام کیوں نہیں ہو رہا ہمارے ملک میں؟ انیق بھائی دیکھیے، ابھی آپ نے اشارہ کیا اور گفتگو کے ابتدائی حصے میں ہم نے بھی اس کو بیان کیا، آپ نے بھی بیان کیا کہ مسجد چونکہ ایک معاشرتی مرکز ہے، جی، جب معاشرتی مرکز ہے تو اسے معاشرے کی دیگر تمام ضروریات کا لحاظ کرنا اور چاہیے اس میں مقناطیسیت ہو۔ اور مقناطیسیت اس کے اندر ہو، تو اس میں دو چیزوں کا بطور خاص ہم نے ذکر کیا اور آپ نے بھی اس کا اشارہ فرمایا، ایک تعلیم اور دوسرا انسانی صحت۔ جی ہاں، تعلیم کے لیے صبح فجر سے لے کر ظہر تک کا وقت مخصوص کیا جائے، اساتذہ متعین کیے جائیں، ان کی تنخواہ کا معقول اہتمام کیا جائے، نصاب بنایا جائے، جو وقت کی ضرورت ہے اس کے مطابق ان کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے۔ اور پھر پچھلے پہر اللہ کا شکر ہے کہ بعض مساجد پاکستان میں ایسی ہیں، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایسی مسجد ہے کہ جہاں باقاعدہ ایک ڈسپنسری بھی موجود ہے، بالکل ہے، مدارس لیکن میں اس ہے۔ کو بڑھانا چاہیے۔ مدارس کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں ایسے ادارے، لیکن ان کو زیادہ بڑی تعداد میں بڑھانا چاہیے، بے شمار لوگوں کو روزگار میسر آ جائے گا اور ایک بہت بڑی تعداد کو ان کی طبی سہولت میسر آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو صحت مند دیکھنا پسند کیا اور باشعور اور پڑھا لکھا دیکھنا پسند کیا، تو ان دو ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مسجد کو مرکز بنایا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک لاغر نحیف مومن کے مقابلے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قوی مومن زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آج کے پروگرام کا، لاسٹ منٹ، ائمہ مساجد نماز پڑھانے کے بعد اپنے مقتدیوں کو لے کر باہر نکلیں مسجد سے، مثال کے طور پر، اور وہ یہ کہیں کہ آئیے اس محلے کے جتنے مسائل ہیں ہم اور آپ مل کر حل کر دیتے ہیں، ہر کام ہم حکومت پر نہیں چھوڑتے، تو کیا ہمارے معاشروں سے 50% سے زیادہ جو مسائل ہیں صفائی کے، ستھرائی کے، بعض افراد کو نوکریاں اگر نہیں مل رہی تو مسجد سے جڑاؤ پیدا ہو گیا اور معلوم ہوا کہ ہاں اس مسجد میں آنے والے نمازیوں کے یہ مسائل ہیں، اگر شادیاں نہیں ہو رہی، کسی کی بیٹی کی شادی کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، تو انہیں معلوم ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، ہم اس بات کو اب دہرا رہے ہیں حقیقت میں، اور اس کا دہرایا جانا اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر رہے جس طرح ہونا چاہیے۔ جی ہاں، مسجدوں میں آنے والے نمازی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بس میں سوار کچھ مسافر ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے اور ہر ایک اپنے اپنے مقام پر آنے کے بعد اتر جائے گا۔ ڈاکٹر ایسا صاحب، یہ تو نہیں ہے۔ مقتدی کی بات ہو رہی ہے نا۔ جی مقتدیوں کے ساتھ امام مسجد نماز شروع ہونے سے پہلے کچھ 2 منٹ پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں جس محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، الحمدللہ بفضل تعالی،
تو میں پہلی صف میں کھڑا ہو کے انتظار کرتا ہوں، اور مجھے انتظار ہوتا ہے کہ وہ ایک دروازہ کھلنے والا ہے، ابھی وہ دروازہ کھلتا ہے اور ایک صاحب جو امام مسجد ہیں تشریف لاتے ہیں، بہت ہی شاندار انداز میں نماز پڑھاتے ہیں، اور ان کی تلاوت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ داخل ہوتے ہیں، 1 منٹ کے بعد تکبیر شروع ہو جاتی ہے، نماز پڑھانے کے 1 منٹ کے بعد وہ اسی راستے سے چلے جاتے ہیں، عقبی حصے میں ان کا گھر موجود ہے۔ تو وہ امام صاحب، اب امام صاحب کو میری بات تو امام صاحب کا عوام سے جڑ جانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ علیہ وسلم، وسلم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، امامت ظاہر ہے آپ ہی فرماتے تھے ہمیشہ۔ نماز کے بعد لوگوں سے ان کے مسائل معلوم کر رہے ہیں، سوالات پوچھ رہے ہیں، جو علمی کمی ہے اس کو دور کر رہے ہیں، دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، آنے والی وحی ان تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ ائمہ مساجد، یہ ہمارے علماء کیا انبیاء کے وارث نہیں ہیں؟ دیکھیے انبیاء کے وارث ہیں، لیکن سیرت طیبہ کا مطالعہ عملی میدان میں کرنے سے یا تو گریزاں ہیں یا پھر جان بوجھ کے اس سے چشم پوشی کی جا اللہ رہی ہے۔ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے سیرت کا مطالعہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس حیثیت میں امام نظر آتے ہیں، تو جیسے آپ نے ذکر کیا نماز کے بعد آپ باقاعدہ ان مقتدیوں کے درمیان میں تشریف فرما ہوتے، لوگ سوال کرتے، اگر کوئی شخص سوال نہیں کر رہا تو آپ علیہ السلام خود سوال کر لیا کرتے تھے، اور جو بیمار ہے اس کی تیمارداری کے بارے میں پتہ چل جاتا، کوئی نیا فرد آیا ہے اس کے بارے میں پتہ چل جاتا، کوئی مہم درپیش ہے اس کے بارے میں پتہ چل جاتا، کسی نے خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر بتائی جا رہی ہے، اور بہت ساری چیزیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ کم از کم جو دن ہے اس میں 5 وقت کی جو نمازیں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک آدھ نماز کے لیے تو ایسا وقت لازماً مخصوص کر لیا جائے کہ امام صاحب تشریف فرما ہوں گے اور جو بھی لوگ ہوں گے ان کے سوالات کے جواب اور دیں گے۔ مسجد کو طاقت کا، مسلمانوں کے شکوہ کا مرکز بنایا جائے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، بہت اہم موضوع جس پر آپ نے ہماری تعلیم کی، ہمیں بتایا کہ ہمارے معاشرے میں مسجد کا کردار کیا ہوتا تھا اور کیا ہونا چاہیے۔ خواتین و حضرات، روزانہ ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔